बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान सईद और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कैसे शुरू करते हैं। यानी प्रपोज़ल हमने अप्रूव करवा लिया, उसको डिफाइन कर लिया अच्छे तरीके से और अब प्रोजेक्ट एलोकेट हो चुका है। तो क्यों मुझे वीडियो बनानी पड़ रही, जैसा कि प्रपोज़ल के वक्त था कि आप लोग थोड़ा सा परेशान थे कि सर प्रपोज़ल बनता कैसे है और आप मुझे कुछ इस हालत में मिला करते थे। तो अभी भी यही हालत है कि प्रपोज़ल अप्रूव हो गया है एंड दिस इज़ द लास्ट मंथ जब आपने अपने रिपोर्ट जमा करानी है। तो हम में से अक्सर अभी परेशान है कि कैसे इसको शुरू किया जाए। तो हमेशा ऐसा होता है, हम एक नया काम कर रहे होते हैं तो उसको शुरू करना मुश्किल होता है। वहाँ पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं। जैसे आजकल आप में से बहुत से बच्चे, कोई बैठ के स्क्रीन्स डिज़ाइन कर रहा है, कोई बैठ के कुछ और कर रहा है। यानी जो एक लाइन है जिसके ऊपर हमें काम करना सिखाया जाता है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिफरेंट कोर्सेज में, हम उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हमें पहला स्टेप जो ड्रॉ करना है, जो कि हमेशा मुश्किल होता है, वो हमें अभी मुश्किल लग रहा है। तो इस इन प्रेजेंटेशन का मकसद, इस लेक्चर का मकसद यही है कि हम ये देख सकें कि हम अपना प्रोजेक्ट शुरू कैसे करें। और वो वाला पहला थ्रेड जो हमने उस उलझे हुए गोले में से एक पहला धागा हमने ढूंढना है और फिर वो सुलझता चला जाएगा। तो उसके लिए देखिए, हमें सिर्फ चंद यानी 1 मिनट के लिए हमें कुछ रिवाइज करना होगा। हमें कुछ वो कॉन्सेप्ट्स देखने होंगे जो कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़े थे और अभी थोड़ा सा क्योंकि टाइम गुजर गया है और हमें वो याद नहीं है। तो देखिए, बुनियादी तौर पे हम लोगों ने प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल में हमने कुछ मॉडल्स देखे थे जिसमें वाटरफॉल मॉडल था, इंक्रीमेंटल मॉडल था और दीगर मॉडल्स थे। और इसी तरह से जो आजकल का है जिसमें चेंज एक्सेप्ट की जाए, एजाइल प्रोसेस मॉडल्स, उसमें हमने कुछ मॉडल्स पढ़े थे, राइट। तो अभी जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं, तो हम कम या ज़्यादा एक ही मॉडल को डिस्क्राइब करेंगे अभी, एंड दैट इज़ वाटरफॉल मॉडल। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि वाटरफॉल मॉडल में रिक्वायरमेंट्स कंफर्म होती हैं। हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, उनको उनका एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स ठीक हैं, जो यूज़र हमें बता रहा है उसको वही चाहिए या नहीं। उसके बाद हम उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर हम उसको कोड करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। तो अभी जो आपका काम है वो यहाँ तक है जो इस सेमेस्टर का है। और ये देखिए, वाटरफॉल क्यों है कि सब वाटरफॉल में पानी गिरता जाता है। तो हम एक फेज़ को मुकम्मल करते हैं, फिर हम अगली में जाते हैं, फिर अगली में। और आज जो हमारा काम है, हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस की फ़ेज़ को देखेंगे और हमें फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्ट को हमने करना कैसे है। तो अब ज़रा देखिए, जो पहली हमने फ़ेज़ देखी थी अभी यहाँ पर देखिए, वो क्या थी कि रिक्वायरमेंट्स लें, यूज़र से पता करें कि उसको क्या चाहिए अपने सॉफ्टवेयर में, उसका एनालिसिस करें। तो अब देखिए हम क्या करने लगे रिक्वायरमेंट फेज में। इनफैक्ट वी वांट टू नो कि व्हाट यूज़र एग्जैक्टली वांट्स, उस वो चाहता क्या है, या यूज़र्स अगर ज़्यादा हैं, एक ही सॉफ्टवेयर है, मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद स्टेक होल्डर्स कैसे बढ़ते हैं। तो हम उनसे पूछें कि आपको चाहिए क्या। तो जो उसमें पहला कदम है दैट इज़ रिक्वायरमेंट गैदरिंग। हम हर यूज़र के पास जाएंगे। फ़र्ज़ कीजिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक क्लासरूम हम बना रहे हैं, ऑनलाइन क्लासरूम। तो उसमें जो स्टूडेंट होगा उसकी रिक्वायरमेंट्स उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की बिल्कुल अलग होंगी। जो टीचर होगा उसकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग होंगी। जो प्रोग्राम ऑफिस है उसकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग होंगी। जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, तो लिहाजा हमें पता चला कि एक ही सॉफ्टवेयर को शायद कई तरह के यूज़र यूज़ करेंगे और हमें हर एक से मिलना है, उनसे पूछना है, उनसे उनकी रिक्वायरमेंट्स लेनी है, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे, एनालिसिस नहीं कर रहे, तज्जिया नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनसे रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं ताकि हमें उस सॉफ्टवेयर की मुकम्मल जो रिक्वायरमेंट है वो पता चल जाए। अब देखना ये है कि हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। मैं अभी सिर्फ इसकी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ और ये दोनों चीज़ें, रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस, इसके बाद आपको तफसील से बताता हूँ। तो देखिए, हमने जब उसका एनालिसिस किया, तज्जिया किया, तो हमें एहसास हुआ कि यूज़र को ये चीज़ नहीं चाहिए, वो कुछ कर रहा है और वो कुछ और मांग रहा है। और हम लोग जो हैं उसको बताएंगे कि यार आपकी रिक्वायरमेंट ये नहीं है। तो फिर हम उसके लिए एग्जैक्ट उससे डिस्कशन करेंगे
یا تو وہ ہمیں قائل کر لے گا کہ نہیں مجھے یہ چاہیے، اور یا پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ انفیکٹ آپ کے لیے اچھا کیا ہے۔ تو لہٰذا پہلے فیز میں کیا گیا، ہم نے سب لوگوں سے ریکوائرمنٹس لیں۔ دوسرے میں کیا کیا گیا، ہم نے ان کا تجزیہ کیا، اینالائز کیا کہ جو ریکوائرمنٹس ایگزیکٹلی بتائی گئی ہیں کیا یہ صحیح ہے، نمبر ون کیا وہ صحیح ہے، اور نمبر ٹو کیا وہ ہیں، چلو ہیں تو صحیح، لیکن کیا وہ اس یوزر کی، جو وہ سافٹ ویئر بنوا رہا ہے یوزر، اس سافٹ ویئر کے اندر فٹ آتی ہیں کہ نہیں، رائٹ؟ تو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اب ہم شروع کر لیتے ہیں پہلی چیز، کہ اگر یوزر ہمیں نہیں بتا پا رہا کہ اس نے کیا بنوانا ہے، کیا پتا اس کے لیے بھی کوئی نئی چیز ہے، پہلی دفعہ وہ بھی کمپیوٹر کے کسی سافٹ ویئر کو بنوانے چلا ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہے، تو ہم نے ایک ماڈل پڑھا تھا پروٹوٹائپ، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ماڈل بھی ہے اور یہ ٹول بھی ہے، یعنی ہم یوزر کو تصویریں دکھاتے ہیں، ہم اس کو اسکرین شاٹس دکھاتے ہیں، ہم اس کو کوئی ہاف کوکڈ سا کوئی سافٹ ویئر چلتا ہوا دکھاتے ہیں کہ آپ کو کیا ایسا کچھ چاہیے، تو وہ ہمیں بتاتا جاتا ہے اور ہم ریکوائرمنٹس کو جمع کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہوگا کیا کہ ہم یوزر کو ڈفرینٹ ماڈلز، ڈفرینٹ چیزیں، ڈفرینٹ ڈائیگرامس دکھا کر اس سے ریکوائرمنٹس کو، مقصد ایک ہی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ یوزر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ اگر وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں کچھ ایسی چیز چاہتا ہوں جو کہ ڈیجٹس کو جمع کرے، تو میں اس کو کیلکولیٹر کی تصویر دکھا دوں گا، کوئی ایک چھوٹا سا بنا ہوا کیلکولیٹر اس کو دکھا دوں گا، دیکھیے کیا کچھ ایسا چاہیے۔ پھر وہ اپنی ریکوائرمنٹس انکریز کرتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، اور میں اکارڈنگلی لکھتا جاؤں گا کہ یہ کیا چاہ رہا ہے، اور پھر میں اس کو بیٹھ کے بعد میں اس کا انالیسس کروں گا، تجزیہ کروں گا کہ جو وہ کہہ رہا ہے واقعی اس کی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے۔ اب دیکھیے، جو پہلی چیز ہے ڈیٹا ریکوائرمنٹ، واٹ ڈیٹا یوزر وانٹس ٹو سیو اینڈ پروڈیوس۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈیٹا وہ کیا رکھنا چاہتا ہے، وہ کیا ڈیٹا پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ کیا مطلب، جس طرح آپ لوگ ہیں، آپ کے مارکس جو ہیں وہ آپ کا ڈیٹا ہے، آپ کا نام، آپ کے ابو کا نام، آپ کی ای میل آئی ڈی، یہ سب کچھ آپ کا ڈیٹا ہے۔ اور پھر جو آپ ایگزامز دے رہے ہیں، آپ کے مارکس آ رہے ہیں مڈ میں، کوئز میں، ٹرمینل میں، پورے سبجیکٹ میں، تو ان سب کو پروسیس کرنا ہے اور ہم نے پروڈیوس کرنا ہے آپ کا ٹوٹل مارکس، آپ کی ایوریج، آپ کا جی پی اے، آپ کا سی جی پی اے۔ تو ان فیکٹ مجھے پوچھنا پڑے گا یوزر سے کہ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں ڈیٹا کیا رکھنا ہے۔ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسری ریکوائرمنٹ ہے پروسیسنگ کی ریکوائرمنٹ، جس کو ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان فیکٹ فنکشنل ریکوائرمنٹ۔ جو یہ ڈیٹا ہے اس سے آپ نے کام کیا لینا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں یہ ڈیٹا لوں گا، میں مارکس لوں گا، میں ان کا ٹوٹل جو پوائنٹ ہے اس کے کریڈٹ آورز ہیں میں وہ لوں گا، پھر میں پروسیس کروں گا۔ میں نے کہا میں یہی جاننا چاہتا ہوں کیا پروسیس کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں اس کو فارمولا میں ڈال کے اور میں جی پی اے کیلکولیٹ کروں گا، سی جی پی اے کیلکولیٹ کروں گا۔ تو اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ دو طرح سے میں چلوں گا ساتھ ساتھ۔ پہلا سٹیپ اب کیا بن گیا، ڈیٹا کی ریکوائرمنٹس جمع کیجیے، میں بتاؤں گا کیسے جمع کرتے ہیں، پھر پروسیسنگ کی ریکوائرمنٹ جمع کریں، یہ بھی ابھی بتانا ہے، اور جب یہ آپ کے پاس آ جائیں گے تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کا پروجیکٹ خود بخود چلنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ نے کیا چیزیں بنانی ہے، آپ کو پتا چل چکا ہے کہ یوزر کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں پھر سے کہ یہ دیکھیے، ہاؤ کین وی گیٹ انفارمیشن اباؤٹ اینٹی کلاسز اینڈ ایٹریبیوٹ۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ اینٹی کلاس کیا ہوتی ہے، ہر وہ چیز جس کے بارے میں یوزر ڈیٹا رکھنا چاہے وہ اینٹی ہے۔ بلڈنگ کے بارے میں، پارک کے بارے میں، کورس کے بارے میں، پروڈکٹ کے بارے میں، ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کس ڈومین میں کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی پوائنٹ آف سیل بنا رہے ہیں تو شاید وہاں کسٹمرز ہوں گے، وہاں پہ کچھ پروڈکٹس پڑی ہوئی ہوں گی، وہاں پہ کوئی سیلز پرسنز ہوں گے، وہاں پہ شاید کوئی سپلائرز ہوں گے، کوئی ڈرائیورز ہوں گے، بہت کچھ ہوگا۔ اگر آپ ایک بینک کا بنا رہے ہیں تو اکاؤنٹ ہولڈر ہوگا، اکاؤنٹنٹ ہوگا، تو یہ وہ اینٹیز ہیں، اینٹی کلاسز ہیں۔ اور پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے ان کو جاننے کے لیے کہ اینٹی کلاسز کیسے لی جائیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، وی نارملی آسک کہ جناب یوزر کون کون ہے۔ اب فرض کیجئے پہلا یوزر مجھے میرے ہی پروجیکٹ کا جو میں کر رہا ہوں کیشیئر ملا، تو یہ دیکھیے میں نے پہچان لیا کہ میرا ایک سٹیک ہولڈر، میرا ایک ایسا بندہ جس سے مجھے بات کرنے کی ضرورت ہے وہ کیشیئر ہے۔ دین آئی فاؤنڈ کہ اچھا کسٹمر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کے اگر اس سے بات نہ بھی کی جائے تو اس کے پرسپیکٹو سے سوچا جا سکتا ہے
اس کے نقطۂ نظر سے سوچا جا سکتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. رسید کیسی چھپی ہوئی آئے, اس میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہو, اس میں اس کا ممبرشپ نمبر ہو, اس میں ہر چیز کی کوانٹٹی ہو. تو لہٰذا ہم اس کے پرسپیکٹو سے بھی سوچیں گے. اگر وہ آن لائن آرڈر کر رہا ہے تو وہ اپنے آرڈر کو ٹریک کر سکے, تو لہٰذا ہم اس کی ریکوائرمنٹس کو بھی کنسیڈر کریں گے. پھر فرض کیجئے ہمارے پاس ایڈمن ہے, ایڈمن کی اسی سافٹ ویئر سے اپنی الگ ہی ریکوائرمنٹس ہیں. کیا ریکوائرمنٹ؟ ایڈمن کو یہ پتہ کرنا ہے کہ آج کے پورے دن میں کتنی سیلز ہوئی ہیں, اس پورے ہفتے میں کتنی سیلز ہوئی ہیں, پورے سال میں ایئر میں کتنی سیل ہوئی ہیں, کون سا جو امپلائی ہے وہ کتنا کام کر رہا ہے. سو اس کی ریکوائرمنٹ بالکل الگ ہے. ایوری یوزر ہیز ہز اور ہر اون ریکوائرمنٹس. سو ناؤ جب مجھے پتہ چل گیا کہ کون کون سے یوزرز ہیں, تو میں اب ان سے میٹنگ رکھ لوں گا, میں ان سے ملوں گا جا کے. اگر آپ کے کوئی ریئل کلائنٹس ہیں تو آپ جا کر ملیں گے, اگر ریئل کلائنٹس نہیں ہیں تو آپ خود بیٹھ کر اپنے آپ سے ہی سوال کریں گے کہ اس والے سسٹم میں کیا ہونا ہے. اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. پہلا تو یہ کہ ہم سملر سسٹمز دیکھ لیتے ہیں کہ جو میرا یوزر نے کہا ہے یا جو میں نے پروپوزل ایکسیپٹ کروایا ہے, اس طرح کے ملتے جلتے پروجیکٹس کیا کر رہے ہیں, اس میں کیا ریکوائرمنٹ فلفل ہوتی ہے, کیا ڈیٹا رکھا جاتا ہے, کیا پروسیسنگ ہوتی ہے, کیا فنکشنالٹی ملتی ہے. تو ہم ان کو دیکھتے ہیں. اور اگر ریئل کلائنٹس ہیں تو ہم ان سے میٹنگ کرتے ہیں, جا کر ان سے ملتے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, اور ہم ان سے ریکوائرمنٹس لینا شروع کرتے ہیں. جی بتائیے آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, آپ سافٹ ویئر میں کیا کیا فنکشنز ڈالنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. پھر آج کل زمانہ ہے, کیونکہ ہم کووڈ کی وجہ سے ورک فرام ہوم چل رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات میٹنگز ممکن نہیں ہیں, تو ہم ویڈیو کالز کر لیتے ہیں, ٹیلی فون کال کر لیتے ہیں, ہم اسکائپ پہ چلے جاتے ہیں, ہم میٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں. اور سب سے آسان طریقہ جو میں آج کل دیکھ رہا ہوں وہ واٹس ایپ ہوتا ہے, جس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کے ڈیٹا آپ کیسا رکھتے ہیں, آپ کی فائلز میں آپ ڈیٹا کیا رکھ رہے ہیں, آپ کیا ڈیٹا رکھنا چاہتے ہیں, آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیے میں ڈیٹا کے بارے میں اگر میں اسلامک یونیورسٹی کو ہی دیکھوں تو میں جو ایڈمیشن فارم ہے میں اس کو دیکھوں گا کہ اچھا جو ایڈمیشن کا پروسیس ہے. اب دیکھیے میں پروسیس کو الگ کر رہا ہوں. ایڈمیشن کے پروسیس کے لیے نام مانگتے ہیں, فادرز نیم مانگتے ہیں, CNIC مانگتے ہیں, ای میل ID مطلب جو جو چیزیں ان کو چاہیے نا, تو میں ان کے اس ڈیٹا کو دیکھ کر اندازہ لگاؤں گا اگر وہ مینول کام کر رہے ہیں, اور اگر وہ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں تو بھی میں ان سے ان کے سسٹم پہ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہوں. اور جب ہم GSD گلوبل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ اکراس دا گلوب کام ہو رہا ہوتا ہے, میرا یوزر کہیں اور بیٹھا ہوا ہے, جو بندہ بنوا رہا ہے سافٹ ویئر وہ کہیں اور بیٹھا ہے, تو میں کیا کروں گا, میں اس سے ریکوائرمنٹس لینے کے لیے میں بھی اس کو ای میل کروں گا, جو میں نے پہلے کہا اسکائپ پہ لاؤں گا, میں میٹ پر آؤں گا, کوئی اور ٹول یوز کروں گا, اور میں اس کے ساتھ بات کروں گا. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ریکوائرمنٹس کلیئر نہ ہوں تو اینڈ آف دا ڈے 4 مہینے بعد جو آپ سافٹ ویئر بنا کر بیٹھیں گے اپنے فائنل ایئر پروجیکٹ کا, تو ممکن ہے وہ ان ریکوائرمنٹس کو پورا ہی نہ کر رہا ہو, اور آپ کے لیے مشکل ہو جائے اس کو ڈیفینڈ کرنا اس کمیٹی کے سامنے. تو لہٰذا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں ڈیٹا کی یا فنکشنالٹی کی, اس کے اوپر اچھا خاصا محنت کیجیے تاکہ یہ ایگزیکٹلی وہ کام کرے جو کہ آپ کے اس سافٹ ویئر کو کام کرنا چاہیے. تو اب دیکھیے ڈیٹا ریکوائرمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, واٹ ڈیٹا یوزر وانٹس ٹو سیو اینڈ پروڈیوس. اب ذرا دیکھ لیجیے, میں نے انہی لوگوں سے جو میرے پاس میں نے ڈھونڈے تھے, میں نے ان سے میٹنگ کی, ٹیلی فون کیا, اسکائپ پر لایا, اور میں نے پھر ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ اچھا میرا یوزر کچھ پروڈکٹس بیچ رہا ہے, اس کے کچھ کسٹمرز ہوں گے, کچھ سیلس پرسنز ہوں گے, مے بی کوئی آرڈرز ہوں گے, مے بی کوئی سپلائی, کچھ بھی. تو میں نے یہاں پہ 3 کنسیڈر کیے, تو میں یہ لکھنا شروع کر دوں گا کہ اچھا یہ ریکوائرمنٹس مجھے بتانا شروع ہو گیا. پھر میں اس کے بعد اس کے ایٹریبیوٹس کہ یار تم پروڈکٹ کا کیا ڈیٹا رکھنا چاہتے ہو, یعنی پروڈکٹ اینٹی کلاس ہے, ایٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے, فیچر آف دا اینٹی کلاس. تو اب وہ مجھے کہتا ہے جی میں پروڈکٹ کا پروڈکٹ ID رکھنا چاہتا ہوں, نیم رکھنا چاہتا ہوں, پرائس رکھنا چاہتا ہوں, ایکسپائری ڈیٹ رکھنا چاہتا ہوں. تو جو جو چیزیں مجھے بتاتا جائے گا میں لکھتا جاؤں گا, یہ ڈیٹا ہے کہ جو وہ رکھنا چاہ رہا ہے. پھر میں کہوں گا کسٹمر کا کیا ڈیٹا رکھنا ہے, اس نے کہا کسٹمر ID چاہیے, اس کا نام چاہیے, اس کی ای میل چاہیے, اس کا سیل چاہیے, مے بی کسٹمر کا CNIC چاہیے, سو مینی تھنگس. سو اب آپ اس سے پوچھتے جا رہے ہیں اور وہ آپ کو بتاتا جا رہا ہے.
یا آپ ایک سملر سسٹم کو دیکھتے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا ڈیٹا رکھ رہا ہے اور کیا وہ آپ کے سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں. اگر ہے تو کنسیڈر کریں, خام خام میں ریکوائرمنٹس کو بڑھایا نہیں جاتا. اب دیکھیے سیلس پرسن کا کیا ہے, ایس پی آئی ڈی, اس نے کہا میں سیلس پرسن کی آئی ڈی رکھوں گا, اس کا نام رکھوں گا, شناختی کارڈ رکھوں گا, سیل نمبر رکھوں گا, مے بی اس کا ایڈریس رکھا جائے, مے بی اس کا کوئی گارنٹر رکھا جائے. سو دیر آر سو مینی ایٹریبیوٹس جو کہ کسی بھی ایک اینٹی کلاس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان تمام اینٹی کلاسز کو پہلے لینا ہے, سب سے پہلا اسٹیپ. پھر ان کے ایٹریبیوٹس کو لینا ہے, اور ابھی میں فی الحال کہہ رہا ہوں کہ ایک کوشش کرنی ہے کہ آپ ایک رف سی ای آر ڈی بنا لیں, اینٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام. آپ کو صرف بزنس فلو سمجھ میں آئے کہ ون کسٹمر کین بائی مینی پروڈکٹس, کین آرڈر مینی پروڈکٹس, ون پروڈکٹ کین بی آرڈرڈ بائی مینی کسٹمرز, رائٹ. تو لہٰذا اس طریقے سے جب آپ کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کے اپنے ذہن میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا میں نے کرنا کیا. جو ابھی آپ کی اسٹیٹ ہے نا, جب آپ آ کے مجھے ملتے ہیں کہ سر کچھ سمجھ نہیں آ رہا, تو وجہ یہی ہے کہ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہوتا ہے, ہم ایک وقت میں سب کچھ نہیں کر پاتے. تو اب دیکھیے ہم نے ڈیٹا ریکوائرمنٹ پہ بات کی, اور اگر ابھی ہم بات کریں دوسری, دیٹ از فنکشنل ریکوائرمنٹ, پروسیسنگ ریکوائرمنٹ. میں اپنے یوزر سے پوچھ رہا ہوں تم کیا کیا کرنا چاہتے ہو. تو دیکھو اب کیا ہوگا, اب جب یوزر سے بات کریں گے تو کیا کہتا ہے, کسٹمر کین, یعنی کسٹمر کیا کر سکتا ہے, کسٹمر کین سائن اپ. اچھا, وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرے گا, وہ اپنے آپ کو سائن اپ کرے گا. تو آپ نوٹ کیجئے کہ کسٹمر کی مجھے ایک فنکشنالٹی کی ریکوائرمنٹ سمجھ میں آئی کہ کچھ ایسا ہوگا کہ اس سے کچھ ڈیٹا لیا جائے گا, پھر اس کو رجسٹر کیا جائے گا, پھر کیا ہوتا ہے, وہ لاگ ان ہو سکتا ہے, ٹھیک ہو گیا. وہ ویو کر سکتا ہے پروڈکٹس کو, وہ پروڈکٹس کو کارٹ میں ایڈ کر سکتا ہے اور وہاں سے ریموو بھی کر سکتا ہے. وہ آرڈر جو چیز مجھے پسند آئی اور میں ابھی نہیں خرید رہا, میں نے کہا ٹھیک ہے جب مجھے لگے گا کہ چاہیے تو میں منگوا لوں گا, تو وہ ایک وش لسٹ مینٹین کر رہا ہوتا ہے. آپ کبھی دیکھیے گا دراز کو او ایل آپ کو نظر آنا شروع ہوگا کہ سر جو باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی آسمانی باتیں نہیں ہیں. ان فیکٹ دس از دا وے کہ ہم سملر سافٹ ویئر اور اپنے یوزر کی ریکوائرمنٹس کو ملا کر دیکھ رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیے پھر وہ کوئی آرڈر پلیس کرتا ہے, شاید وہ اپنے آرڈر کو ٹریک بھی کر رہا ہوگا, کہاں تک پہنچا, کس اسٹیشن تک آیا. تو نارملی آپ دیکھیے جو اس طرح کے سافٹ ویئرز ہیں اس کے اندر سب یہ والی فنکشنالٹی ہمیں مل رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے کسٹمر کے بارے میں کچھ اندازہ ہونا شروع ہوا کہ اس کو کیا فنکشنالٹی, ڈیٹا تو پتہ چل گیا, کسٹمر کا نام, کسٹمر کی آئی ڈی, کسٹمر کا ایڈریس, کسٹمر کا سیل, کسٹمر کی کوئی سی این آئی سی, تو مجھے سب پتہ ہے. لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کام کیا کرنا ہے. تو دیکھیے میں فنکشنالٹی یا پروسیسنگ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ جمع کرنا شروع ہو گیا ہوں. اسی طریقے سے اب کیا ہوا, میں نے سیلس پرسن کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے. تو دیکھیے سیلس پرسن کین ویو دا آرڈر, ہی کین ویو دا پروڈکٹ, رائٹ. اب آپ دیکھیے کچھ آپ بھی سوچئے. جی بالکل, کیونکہ اب آپ نے کام کرنا ہے, میں نے آپ کو گائیڈ لائن دینی ہے. اب آپ بیٹھ کر سوچیں کہ سیلس پرسن اور کیا کر سکتا ہے. سر وہ اپنا اسٹاک چیک کر سکتا ہے کہ کوئی چیز کم تو نہیں ہے. اب وہ تو سافٹ ویئر خود ہی اس کو بتا دیتا ہے کہ تھریش ہولڈ لیول آ گیا ہے, ہمارے پاس یہ چیز صرف 50 مقدار میں رہ گئی ہے تو آرڈر کیا جائے. لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں کہ آپ سوچئے کہ سیلس پرسن ہوگا تو وہ کیا کرے گا, ایڈمن جو ہے وہ اپروو یا ریجیکٹ کرے گا ممبرس کو, وہ اپنی مرضی کی رپورٹس دیکھنا چاہے گا کہ مجھے دکھائیں ایک سال میں کتنی آپ نے سیلز کی, مجھے گراف دکھائیں, کچھ بھی, ٹھیک ہے, ٹوٹل آرڈرز دیکھ رہا ہوگا. اور پھر آپ نے مزید سوچنا ہے. جی ہاں بالکل, بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے سوچیں کہ یوزر اس سے بات کریں. اور اگر آپ نے ایک ایسا پروجیکٹ چوز کیا ہے جو آپ کے اپنے ذہن میں ہے تو سملر سافٹ ویئر کو دیکھیں اور بیٹھ کے اس کو اپنے کلچر, اپنے یہاں کی جو پاکستان کا ہماری ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق اس کو مزید سوچئے, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ ٹائم جو آپ اسپینڈ کریں گے یہ آپ کو باقی کے ٹائم میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا. اور اگر ابھی آپ نے ہیپ ہیزرڈلی کہا کہ بس شروع کرو تو خیال رکھیے گا یہ فاؤنڈیشن ہے, اگر یہ ویک ہوئی تو اس کے اوپر بلڈنگ, اس کے اوپر آپ کی ایپلیکیشن نہیں کھڑی ہوگی. آپ کو پھر اس کو آ کے تبدیل کرنا پڑے گا اور اس وقت آپ کو زیادہ ٹائم استعمال کرنا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ اگر ابھی آپ 6 دن لگا رہے ہیں تو آپ اس کے بجائے 2 ہفتے لگائیے, لیکن ریکوائرمنٹس کو اتنا پکا کر لیں کہ جب آپ کام کرنا شروع کریں تو آپ کو واپس نہ آنا پڑے. اب دیکھتے ہیں ذرا, ریکوائرمنٹس تو آ گئی ہمارے پاس اور ہم نے ان کو اب اینالائز کرنا ہے. ہم نے بیٹھ کے تجزیہ کرنا ہے کہ جو یہ مجھ سے مانگ رہا ہے یہ ٹھیک مانگ رہا ہے,
اور کیا یہ اس کی، اب میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں. اگر ہم ایک گاڑی بنا رہے ہیں اور میرا یوزر مجھے یہ کہہ دے کہ جناب یہ گاڑی جب چلے نا تو یہ تھوڑی سی اڑ بھی لیا کرے، تو میں ایک لمحے کو چونکوں گا اور میں اس کو بتاؤں گا کہ بھائی جان جو آپ ریکوائرمنٹس مجھ کو بتا رہے ہیں نا، انفیکٹ مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں، کیونکہ آپ گاڑی بنوا رہے ہیں، آپ جہاز نہیں بنوا رہے ہیں مجھ سے، رائٹ؟ سو اسی طرح سافٹ ویئر میں ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ سر ہم آرڈر جو ہے نا کبھی بھی ڈلیور نہیں کرتے، بندہ یہاں آئے گا اور آ کے خریدے گا اور ہمارے سامنے پیسے دے گا. اب اگر وہ مجھ سے ضد لگا کے بیٹھ جائے کہ سر وہ آرڈر ٹریکنگ کا ماڈیول ڈالیں یا آرڈر ٹریکنگ کی فنکشنالٹی ڈالیں، تو مجھے اس کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو دیکھیے یہ جو انالیسز ہے یہ اتنا اہم ہے جو کہ ہمارے سافٹ ویئر کو یا تو فیل کروا دے گا، ہم نے خام خواہ میں اس میں گن بلا ڈالا ہوا ہوگا، اور یا یہ اس کو ایک یوزیبل سافٹ ویئر بنا دے گا جس کو ہر بندہ استعمال کرے گا. ابھی آپ نوٹ کر لیں، ٹیکسی یا رائڈ بکنگ کے لیے ڈفرینٹ آپ لوگ بہت ساری ایپس نظر آ رہی ہیں، تو بہت ساری ایپس بنتی ہیں، فوت ہو جاتی ہیں، اور کچھ ہیں جو کہ کھڑی رہتی ہیں. ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتی ہیں. ابھی بات ہو رہی ہے انالیسس کے اوپر، ہم انالائز کر رہے ہیں ریکوائرمنٹس کو. اب یوزر ہمیں الغم بلغم اپنی تمام قسم کی جو ہے نا ریکوائرمنٹس دے رہا ہے، اس کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا مانگ رہا ہے ہم سے، رائٹ؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سوچنا ہے کہ کوئی غلط چیز تو نہیں مانگ رہا، جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ درست. تو یہی ریکوائرمنٹ انالیسز ہے، یعنی جو پہلی فیز تھی ریکوائرمنٹ کی جہاں پر اس نے لکھا تھا ریکوائرمنٹ سلیش انالیسز، تو وہ اس نے صحیح لکھا تھا کہ ریکوائرمنٹس گیدرنگ پہلی چیز، جمع کریں ریکوائرمنٹ، پھر اس کو انالیسز کریں کہ کیا یہ ریکوائرمنٹس درست ہیں، اور کیا یہ ریکوائرمنٹ ہیں تو درست، بھائی یہ کام یوں ہو سکتا ہے لیکن کیا یہ اس یوزر کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کے کام کے حوالے سے، اس کے سافٹ ویئر کے حوالے سے درست ہیں یا نہیں. میں مثال دیتا ہوں. اب فرض کیجئے کہ ہم نے ڈیٹا کوئی، ابھی تو ہم نے فنکشنالٹی کی بات کی گاڑی کے، میں ایک اور مثال دیتا ہوں ڈیٹا کی. اب مجھے میرا جو یوزر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سر میں نے جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں نا میں نے ان کا بھی ڈیٹا رکھنا ہے. اب جب میں نے انالیسز کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے سافٹ ویئر میں کہیں پہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ ان کمپنیوں کا ڈیٹا بھی ڈلواتا رہے جو کمپنی صابن بنا رہی ہیں، جو کمپنیاں کوکنگ آئل بنا رہی ہیں. اس کا کہیں پہ ہاں سپلائر کا ہو سکتا ہے جو سپلائی کر رہا ہے، لیکن اس سے پیچھے بیک گراؤنڈ اس کا را میٹیریل کہاں سے آ رہا ہے. اگر کسی کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس کو جسٹیفائی کیا جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم چونکیں گے ضرور، ہم اس کو بتا دیں گے کہ بھائی یہ لگ نہیں رہا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بعد پھر جو آپ کا یوزر ہے، جو آپ سے کلائنٹ ہے جو آپ سے بنوا رہا ہے، اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ذمہ دار ہوگا کہ کیسے وہ اگر چیز بن کر آئے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا. ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ جو ہے وہ یوزر کی ریکوائرمنٹ پہ ہوتی ہے، جو یوزر نے کہا ہے وہ ہم اس کو بنا کر دیں گے. جیسے ابھی جو آپ نے اپروو کرایا ہے یا کرا لیا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹس کی ڈیٹیل میں اب آپ جا رہے ہیں تو بیٹھ کے اس کا تجزیہ کریں، انالیسس کریں کہ میں نے یہ لکھ کر دیا تھا، اب اس کے اندر میں کیا کیا ڈالوں جو کہ اس سے ریلیونٹ ہو، اور کمیٹی آخر میں بیٹھ کے ہنسے نہیں، مذاق نہیں اڑائے یا ڈانٹے نہیں کہ کیا مذاق کیا ہے، یہ تو اس کے اندر آتا ہی نہیں ہے. سو کائنڈلی اس پہ بہت غور کریں، اور جو چیز آپ کو لگے کہ مسنگ ہے اس کو ایڈ کریں، اور جو چیز لگے کہ یہ زیادہ ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیجیے، اور اپنے سپروائزر کو بتاتے رہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اب دیکھیے ذرا، جب ایک دفعہ ہم اینالائز کر لیتے ہیں تو ہمیں بالکل صحیح اندازہ ہو جاتا ہے، ہمارے پاس وہ ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں جو دراصل ہمارے یوزر کی ہی ریکوائرمنٹس ہیں، جو اس سافٹ ویئر کی ہی ریکوائرمنٹ ہے، جو اس انوائرمنٹ میں جس میں اس سافٹ ویئر نے چلنا ہے اس انوائرمنٹ کے اس سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹس ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ بالکل کلیئر ہو گئے کیا ڈیٹا رکھنا ہے، کیا آپ نے اس کے پروسیس لگانے ہیں، اس کے اوپر کیا فنکشنالٹی دینی ہے، رسید نکلے گی یا نہیں نکلے گی، ڈیجیٹل سگنیچرز لیے جائیں گے یا نہیں لیے جائیں گے، کیا ہمارا جو سسٹم ہے یہ کوئی اے ٹی ایم کارڈ یعنی جس کو آپ ڈیبٹ کارڈ کہتے ہیں اس کو یوز کرے گا نہیں، کریڈٹ کارڈ کو یوز کرے گا یا نہیں، کوئی ہماری اپنی کمپنی کا ممبرشپ کارڈ بنا ہوا ہے جس پہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے وہ کیسے استعمال ہوگا. تو وہ تمام ریکوائرمنٹس اب مجھے سمجھ میں آ چکی ہیں، اور اب میں ان کو لکھ سکتا ہوں. یعنی میں نے رف سب لکھا ہوا ہے، اور اب میرا کام شروع ہو رہا ہے کہ میں نے چیک کرنا ہے اس کو لکھنے کا. تو کیسے ہوگا دیکھیے، آپ ٹیمپلیٹ چیک کریں کہ جناب یونیورسٹی نے ایک ٹیمپلیٹ دیا ہوا ہے کہ چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن تھا جو کہ آپ نے بنا لیا، چیپٹر نمبر 2 یہ ہے جب آپ کام آپ نے شروع کیا
تو اب آپ نے جو ریکوائرمنٹس جمع کی ہیں، تو چیپٹر نمبر 2 کا نام ہی ریکوائرمنٹس ہوتا ہے، ریکوائرمنٹس انالیسز یا ریکوائرمنٹس اینڈ انالیسز، ڈفرینٹ نام ہے، تو ہم اس کو ریکوائرمنٹ انالیسز چیپٹر کہتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ یونیورسٹی کی ٹیمپلیٹ کیا ہے ڈپارٹمنٹ کی، اس کو آپ لیں، اور پھر تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ رپورٹ میں لکھنا کیا ہے. ٹھیک ہے، اپنے سینئر سے ایک دفعہ ہیلپ لیں، ان کی رپورٹس کو دیکھ لیں، لیکن وہ چیٹنگ یا پلیجرزم کے لیے نہیں ہے، صرف آئیڈیا لینا ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ کیسے لکھتے تھے چیزوں کو، اور پھر آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کا ایک چیپٹر نمبر 2 بن جائے گا آپ کی رپورٹ کا. آپ نے پڑھنا ضرور ہے ٹائپنگ شروع کرنے سے پہلے، ورنہ میں آپ کو بتا دوں فونٹس کی غلطیاں ہوتی ہیں، فارمیٹنگ کی آپ کہتے ہیں یار یہ کیوں غلطیاں نکال رہے ہیں، میرے کام کو دیکھیں. آپ نے کام 100 گنا اچھا کیا ہے، لیکن آپ کے کام کو آپ کے جانے کے بعد کوئی نہیں دیکھے گا. آپ کی جو لائبریری میں رپورٹس لگی ہیں لوگ اس کو پڑھیں گے، اور اگر اس میں گڑبڑ ہے، ڈائیگرامز میں، ماڈلز میں، ڈیزائن میں، فارمیٹنگ میں، حد تک کہ اسپیلنگز بھی غلط ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں جانے دیں کیا فرق پڑتا ہے، کام تو ٹھیک ہے نا، لیکن آپ یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ وہ لائبریری کی زینت بن چکا ہے. اب وہاں پہ لوگ اس کو دیکھیں گے، وہ شو کیس میں ہے. تو لہٰذا کوشش کیجئے کہ پہلے آپ رپورٹس دیکھ لیں دوستوں کی. آپ کی ہر چیز ڈیفائنڈ ہے، فونٹ سائز 12، ہیڈنگ کا سائز آئی تھنک 14 بولڈ، سب ہیڈنگ کا سائز 12 بولڈ یا 14 نارمل. اب یہ آپ نے دیکھنا ہے، مجھے اس وقت ایگزیکٹلی یاد نہیں، لیکن یہی ہے. لائن سپیسنگ جب آپ ہمارے پاس پہلی رپورٹ لاتے ہیں تو اس میں 3 اسپیسز ڈلے ہوتے ہیں ہر لائن میں، کیونکہ آپ نے پیج بڑھائے ہوتے ہیں. تو آپ چیک کر لیں کہ وہ 1 ہے یا 1.5 ہے. جو لائن سپیسنگ ہے آپ اپنی مرضی کی نہیں رکھ سکتے. ہر جو ڈائیگرام آپ نے ڈالی ہے اس کو آپ نے لیبل کرنا ہے، اس کو آپ نے کوئی کیپشن دینا ہے. سو یہ آپ کو کیسے ملے گا؟ جب آپ سینئرز کے پروجیکٹس کو دیکھیں گے، اس پہ ایک نظر ڈالیں گے کہ کام کیسے ہوا ہے. اب جو آپ کی ٹیمپلیٹ ہے اس کے مطابق ٹائپ کرنا شروع کر دیں چیپٹر نمبر 2 کو. رائٹ، اب آپ کو پتا چل گیا کہ پہلی ہیڈنگ کیا ہے چیپٹر 2 کی، پھر دوسری کیا ہے، پھر تیسری کیا. آپ کے سینئرز کی رپورٹ سے، آپ کی ٹیمپلیٹ سے پتہ چل جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک کام کرتے جائیں کہ اپنے جو آپ کا ایڈوائزر ہے، جو آپ کا پروجیکٹ سپروائزر ہے، اس سے باقاعدہ ملتے رہیں. ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ پہلے سے آپ ان سے ٹائم لیں، کیونکہ ہر ٹیچر کی کلاس ہوتی ہے، اور آپ ان سے پوچھیں سر میں کب آپ کے پاس آ سکتا ہوں. مطلب یہ ایٹیکیٹس بھی ہیں جو کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ بھی سکھانا مقصد ہے کہ سر آپ مجھے کوئی ٹائم دے دیجئے، میں آپ کے پاس آ جاؤں. میڈم آپ ٹائم دے دیں، میں آ جاؤں گی اور میں آپ سے پوچھ لوں گی. تو لہٰذا پراپر سائیک طریقے سے ان سے بات کر لیں. تو ہر ٹیچر تیار ہوتا ہے، جو آپ کا سپروائزر ہے اس کو پتہ ہے کہ ہی ہیز ٹو سپروائز. تو وہ آپ کو ٹائم دے گا، آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کو بتائے گا کہ تم نے جو اب یہ رف لکھا ہوا ہے اس کو تم نے اس میں فلاں فلاں چیز ابھی کم ہے، اس کو ایڈ کرو. پھر آپ جب وہ سب کر لیں گے تو انشاءاللہ یو ول بی ڈن ود یور چیپٹر نمبر 2، جو آپ سب کے لیے ابھی مصیبت بنا ہوا ہے. اور میں فیل کر رہا ہوں کہ ہر بچہ ایک ہی رونا رو رہا ہے کہ سر شروع نہیں ہو رہا. تو شروع ہو گیا. ڈیٹا کی ریکوائرمنٹ، فنکشنل ریکوائرمنٹس، ان سب کو جمع کیجئے، ان سب کو چھانٹیے، ان میں سے وہ ریکوائرمنٹس نکالیں جو کہ آپ کے سافٹ ویئر کے ساتھ ہیں، آپ کے یوزر کی ضرورت ہے، اور ان کو لے کر چلیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب بچے کر لیں گے، آپ میں سے کوئی نالائق نہیں ہے. یہ والا جو ٹائم ہوتا ہے جس وقت آپ پروجیکٹ شروع کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے، جب ہم بھی بچے تھے، یہ سٹریسفل ہوتا ہے. یہ کسی بھی ڈگری میں سب سے زیادہ پریشان کن ٹائم ہے، جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کرنا کیا ہے، اور ہمیں کرنا ہوتا ہے اور ڈیڈ لائنز آ رہی ہوتی ہیں ایک کے بعد. تو یہ لاسٹ 2 سیمسٹرز جو ہے نا، یہ ہمیشہ، بلکہ ہم 3 کہتے ہیں کہ آپ جو 6 سیمسٹر ہے وہ بھی تکلیف دہ ہے، کیونکہ اس میں آپ کے پاس کورسز ٹف ہو جاتے ہیں. تو وہ تو آپ نے آن لائن پڑھ لے، لیکن ابھی آپ نے پروجیکٹ شروع کیا ہے تو مجھے احساس ہے کہ مشکل لگ رہا ہے. لیکن یقین کیجئے کہ آسان ہے. جب یہ شروع کریں گے، ڈیٹا لینا جمع شروع کریں، اور یہ آج سے کریں. یہ سوچئے مت اگر ویکنڈ کے بعد کروں گا، ویکنڈ پہ تو آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. 1 مہینہ رہ گیا، یو ول ہیو ٹو گو اہیڈ، اور انشاءاللہ آپ سب کر لیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کی پہلے شکلیں بنی ہوئی میں دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ اس دفعہ پھر جیسے آپ پرپوزل کے بعد مجھے ایسے ہی مسکراتے ہوئے ملے تھے، تو تو انشاءاللہ اس سیمسٹر کے جب اینڈ کریں گے تو آپ ایسے ہی ملیں گے کہ سر یہ کچھ نہیں تھا، اٹ واز ایزی. رائٹ. سو تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.